बारिश की बूंदें आसमान से यूं गिर रही थी जैसे कोई पुराना दुख धुलने आया हो। शहर के कोने में एक छोटा सा घर था, जिसकी बाहर टपकती छत और मिट्टी से भरे गमले पड़े थे। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी माँ, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल जरूर था, मगर इन झुर्रियों में मोहब्बत की वो रोशनी थी जो किसी चिराग में नहीं मिलती। उस माँ का नाम रुखसाना बीबी था। उसका बेटा हमजा उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था। बाप बरसों पहले दुनिया से चला गया था और उसके बाद रुखसाना बीबी ने दिन रात मेहनत करके सिलाई मशीन पर कपड़े सीकर अपने बेटे को पढ़ाया, पाला और बड़ा किया। हमजा एक ज़हीन लड़का था, ख्वाब देखता था बड़े बनने के, अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर खरीदने के, इस ज़िंदगी से निकलने के जो गुर्बत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। रुखसाना भी हर सुबह उसे स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने जाती, वापस आते हुए दुआ करती, या अल्लाह ताला मेरे बेटे के कदमों को कामयाबी की तरफ बढ़ा देना। वक्त गुजरता गया, हमजा मैट्रिक में पूरे ज़िला में पोजीशन होल्डर बना। स्कूल के असातिज़ा ने कहा, रुखसाना बीबी आपका बेटा बहुत आगे जाएगा। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक खौफ भी कि कहीं ये आगे बढ़ने की दौड़ उसे माँ से दूर न कर दे। फिर वो दिन आया जब हमजा को शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। रुखसाना बीबी ने उसकी फ़ीस के लिए अपनी पुरानी चूड़ियाँ बेच दी। वो कहती रही, ये जेवर मुझे नहीं तुम्हारे नसीब को सजाएगा बेटा। हमजा ने शहर को रुख किया। वो जा रहा था उम्मीदों से भरे दिल के साथ। जाते वक्त माँ ने कुरान मजीद सर पर रखा, उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा जहाँ भी जा नमाज ना छोड़ना और अपनी माँ की दुआ साथ ले जाना। वक्त गुजरता गया, शहर की चमक दमक ने हमजा को बदलना शुरू कर दिया। पहले वो रोज़ फ़ोन करता, अब हफ्तों गुजर जाते मगर माँ की आवाज़ नहीं सुनता। रुखसाना बीबी दिन रात फ़ोन के पास बैठी रहती, हर घंटी पर चौंक जाती, कभी खुद ही कॉल मिला देती, हमजा बेटा खैरियत है ना, खाना वक्त पर खा लिया। और दूसरी तरफ से बस इतना जवाब आता, अम्मी मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ के दिल पर खंजर चलता, मगर वो फिर भी दुआ देती, अल्लाह ताला तुम्हें मसरूफ़ रखे खुशियों में। शहर में हमजा ने नौकरी शुरू कर दी। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था, आलीशान दफ्तर, कीमती कपड़े, नए दोस्त। माँ का फ़ोन अब शायद उसकी दुनिया में बोझ लगने लगा था। एक दिन माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा कभी वक्त मिले तो आ जाना, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। हमजा ने कहा, अम्मी अभी छुट्टियाँ नहीं मिल रही, जब हुई तो ज़रूर आऊँगा। रुखसाना बीबी ने फ़ोन बंद कर दिया। दिल में खलास सा महसूस हुआ। अब वो रोज़ शाम को दरवाजे पर बैठ जाती, लोगों के गुजरने की चाप सुनती। शायद कहीं उन कदमों में उसके बेटे के कदमों की आहट हो, मगर हर दिन वैसा ही गुजरता, तन्हाई और खामोशी में लिपटा हुआ। मोहल्ले वाले कहते, रुखसाना बीबी आप शहर क्यों नहीं जाती बेटे से मिलने? वो मुस्कुरा कर कहती, बेटे के घर माँ नहीं जाती, माँ के घर बेटा आता है। एक दिन खत आया, डाकिया बोला, आपके बेटे ने भेजा है। रुखसाना बीबी की आंखों में खुशी तैर गई। कांपते हाथों से लिफाफा खोला, अंदर चेक था, 10,000 रुपये का। खत में लिखा था, अम्मी ये रकम आपके लिए है, अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। रुखसाना बीबी खत को सीने से लगा कर रोने लगी, बेटा माँ को रुपए नहीं, तेरी एक झलक चाहिए थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। रुखसाना बीबी बीमार होने लगी। कमज़ोर हाथ अब सुई नहीं पकड़ सकते थे। खांसी के दौरे, कमज़ोर जिस्म और आंखों में इंतज़ार। वो अक्सर रातों को जाग उठती, कुरान खोल कर कहती, या अल्लाह बस एक बार मेरा बेटा मेरे सामने आ जाए, फिर चाहे मुझे बुला लेना। उधर शहर में हमजा की ज़िंदगी रफ्तार से दौड़ रही थी। एक दिन दफ्तर में उसे खबर मिली, हमजा साहब कोई गांव से आया है, कह रहा है आपकी माँ बहुत बीमार है। हमजा ने सर उठाया, एक लम्हे को चुप सा हो गया, फिर कहा, अभी मसरूफ़ हूँ, शाम तक देखता हूँ। शाम गुजरी, रात गुजरी और अगली सुबह वो फ़ोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरी तरफ से किसी ने रो रो कर कहा, हमजा भाई आपकी अम्मी नहीं रही। दुनिया जैसे रुक गई, वो लम्हा जैसे कानों में पत्थर बन कर गिरा। हमजा के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसने फ़ौरन सफ़र किया, गांव पहुंचा। जब दरवाज़ा खोला तो वही पुराना घर, वही टपकती छत, मगर अब सेहन में चादर से ढकी माँ खामोश लेटी हुई थी। उसने करीब जाकर माँ के पाँव छुए, मगर वो ठंडे थे। वो रोता रहा, चीखता रहा, अम्मी मैं आ गया हूँ, आंखें खोलो ना अम्मी। मगर जवाब में बस खामोशी थी। पास बैठी एक हमसाई औरत बोली, बेटा जाते जाते वो तुम्हारा नाम ले रही थी, कह रही थी कि हमजा आए तो कहना। माँ नाराज़ नहीं थी। हमजा ने माँ के हाथ पकड़े। उन हाथों में अब जिंदगी नहीं थी, मगर कुर्बानियों की खुशबू थी। उसने माँ की चादर को चूम लिया, वही चादर जिससे वो बचपन में सर्दियों में लिपटा करता था। उसके दिल में तूफान मच गया। वो सोचने लगा, मैंने दौलत पाई, शोहरत पाई, मगर जिसके लिए ये सब करना चाहता था वो तो चली गई। माँ की तदफीन के बाद वो रातों को जागता, वही घर, वही चुप, मगर अब माँ की सांसों की आवाज़ नहीं थी। एक दिन उसने माँ की पुरानी सिलाई मशीन के नीचे एक छोटा सा लिफाफा देखा।
اس میں ایک خط تھا۔ اس نے کھولا تو لکھا تھا، میرے پیارے حمزہ، اگر کبھی یہ خط تمہیں ملے تو سمجھنا کہ ماں اب دنیا میں نہیں۔ بیٹا میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ شکایت کی، بس اتنا چاہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا ماں کی دعائیں تب تک چلتی ہیں جب تک بیٹا ماں کو یاد رکھتا ہے۔ اگر کبھی زندگی تھکا دے تو اپنے ماتھے پر میری چادر رکھ لینا، سکون مل جائے گا۔ حمزہ کے آنسو خط پر گرتے گئے۔ اس نے وہ چادر اپنے سر پر رکھی اور برسوں بعد اسے وہ سکون ملا جو دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی نہیں ملا تھا۔ اس دن سے وہ بدل گیا۔ اس نے ماں کے نام پر ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جس میں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملنے لگی۔ وہ کہتا تھا، یہ میری ماں کی دعا ہے جو اب بھی میرے سر پر ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، حمزہ صاحب آپ نے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، میری ماں کی چادر نے مجھے بدل دیا۔ وقت گزرتا رہا مگر اس چادر کی خوشبو کبھی ختم نہ ہوئی، وہ خوشبو جو ماں کے پیار کی ہوتی ہے، جو کبھی نہیں مٹتی، جو مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ حمزہ کے لیے وہ رات آخری سکون والی رات تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ماں کے نام کر دیا۔ صبح جب سورج نکلا تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں نے دیر کر دی مگر اب اور کسی کو دیر نہیں ہونے دوں گا۔ وہی سلائی مشین، وہی قرآن پاک، اور کونے میں رکھا وہ صندوق جس میں ماں کے کپڑے اب بھی موجود تھے۔ اس نے ماں کے کپڑوں کو سینے سے لگایا، ان میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی، قربانی کی، محبت کی، دعا کی۔ اسی دن سے اس نے ماں کے نام پر رخسانہ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ مقصد صرف ایک تھا، غریب بچوں کو وہ موقع دینا جو کبھی اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ وہ اسکول کھولنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا۔ محلے کے لوگ حیران تھے کہ وہی حمزہ جو برسوں شہر کی دنیا میں گم رہا، آج ہر گلی میں لوگوں کے پاس جا جا کر مدد مانگ رہا ہے۔ لیکن حمزہ اب بدل چکا تھا۔ وہ اب جھکنے میں شرم نہیں محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ ماں کے راستے پر چلنے والے کبھی گرتے نہیں، وہ صرف جھکتے ہیں، اور جھکنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد ایک پرانا عمارت نما گھر اسکول میں بدلنے لگا۔ دیواروں پر سفیدی کی خوشبو، بینچوں کی کرسیوں پر بچوں کی مسکراہٹ، اور سب سے اوپر لگا ایک تختہ، ماں کی چادر اسکول۔ حمزہ نے اسکول کا نام اپنی ماں کے سب سے قیمتی اثاثے پر رکھا تھا، وہ چادر جو ہمیشہ اسے سکون دیتی تھی۔ ابتدائی دنوں میں صرف 6 بچے آئے، ان میں سے ایک بچی زینب بہت خاموش اور خوف زدہ تھی۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ وہ باقی بچوں سے الگ ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، میرے ابو مسور ہیں، امی بیمار ہیں، ابو کہتے ہیں پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ سوچنے لگا، یہی تو وہ بات تھی جو کبھی لوگوں نے اس کی ماں سے بھی کہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، پڑھنے سے پیٹ نہیں مگر نصیب بدلتا ہے۔ تم پڑھو بیٹا، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ دن گزرتے گئے، اسکول کی شہرت پھیلنے لگی۔ اب 50 سے زائد بچے وہاں پڑھنے آنے لگے۔ حمزہ ہر صبح خود آتا، بچوں کے لیے ناشتہ بنواتا، ان کے بستے چیک کرتا۔ اس کے لیے یہ اسکول صرف ایک ادارہ نہیں، ایک عبادت بن گیا تھا۔ ہر روز جب وہ اسکول کی دیواروں پر ماں کا نام دیکھتا تو دل کہتا، امی میں نے آپ کی چادر کو زندہ رکھا ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب اسکول بند ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا تھیلا۔ اس نے کہا، بیٹا میں سلائی کا کام کرتی ہوں، سنا ہے آپ غریب بچوں کے لیے کپڑے بنواتے ہیں، میں چاہتی ہوں میں بھی سی دیا کروں۔ حمزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ عورت بالکل ویسی تھی جیسے برسوں پہلے اس کی ماں تھی، چہرے پر وہی تھکن، وہی محنت، مگر دل میں محبت۔ اس نے فوراً کہا، امی جی آپ کل سے آ جائیے، یہ جگہ آپ کی بھی ہے۔ عورت مسکرا کر بولی، بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تم جیسے لوگ ہی ماں کی دعا کا جواب ہوتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد اسکول ایک چھوٹے ادارے سے ایک بڑی مثال بن گیا۔ ٹی وی چینلز پر خبریں چلنے لگیں، ایک بیٹے نے اپنی ماں کی یاد میں غریب بچوں کے لیے امید کا چراغ چلایا۔ لوگ آ کر اسکول دیکھتے، تصویریں بناتے، مگر حمزہ کے لیے سب سے بڑی تصویر وہ تھی جو اس کے دل میں تھی، اس کی ماں کی مسکراہٹ۔ ایک دن زینب کی ماں اسکول آئی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعائیں۔ بولی، حمزہ صاحب میری بیٹی اب پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، میں غریب ہوں مگر اس کا خواب آپ نے بدل دیا۔ حمزہ نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ خواب نہیں، یہ دعا ہے، اور دعا جب ماں کے دل سے نکلے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ دن گزرتے گیا، اسکول اب ماں کی چادر فاؤنڈیشن کے نام سے ملک بھر میں مشہور ہو گیا۔ حمزہ اب خود بچوں کو پڑھاتا، ان کی کہانیاں سنتا، ان کے آنسو پوچھتا، لیکن جب کبھی وہ تھک جاتا، خاموش ہو جاتا، تو وہ ماں کی چادر نکال لیتا، اپنے کندھوں پر ڈال لیتا اور یوں محسوس کرتا جیسے ماں اب بھی کہہ رہی ہو، بیٹا تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ایک دن اسکول کے صحن میں ایک تقریب رکھی گئی، درجنوں بچے، ان کے والدین، میڈیا، سب موجود تھے۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا،
حمزہ صاحب، آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو ماں کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں؟ حمزہ نے لمحہ بھر کو آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، ماں کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کو زندہ رکھے، چاہے وہ دنیا میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماں کی چادر اپنے کندھے پر رکھی، آنکھیں بند کی، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ شاید کہیں اوپر جنت کے کسی کونے میں رخسانہ بی بی نے بھی تب مسکرا کر کہا ہوگا، میرا بیٹا آخر کار واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، سال ایک ایک کر کے گزرتے گئے۔ ماں کی چادر اسکول اب ایک مکمل ادارہ بن چکا تھا۔ سینکڑوں بچے وہاں پڑھنے آتے، کچھ غریب مزدوروں کے بیٹے، کچھ بیواؤں کی بچیاں، اور کچھ یتیم جو ایک آس کے لیے آتے تھے کہ شاید یہاں کوئی انہیں اپنا لے، کوئی ان سے کہے، بیٹا تم بھی کسی کے خواب ہو۔ ان بچوں میں زینب بھی تھی، جب اسکول کی سب سے ذہین طالبہ بن چکی تھی۔ وہ ہر امتحان میں نمایاں نمبر لاتی۔ جب بھی حمزہ اس کے کمرے میں جاتا تو دیکھتا کہ وہ دیوار پر لگی ماں کی تصویر کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہی ہے۔ ایک دن حمزہ نے پوچھا، زینب تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو بیٹا؟ زینب نے مسکرا کر کہا، حمزہ صاحب میں ڈاکٹر بن کر ان ماؤں کا علاج کرنا چاہتی ہوں جو غربت میں بیمار ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ماں علاج کے لیے در بدر نہ پھرے۔ حمزہ کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اسے لگا جیسے اس کی ماں رخسانہ بی بی خود زینب کے لہجے میں بول رہی ہو۔ وقت گزرا، زینب نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ اسکالرشپ ماں کی چادر فاؤنڈیشن سے ملی تھی۔ اس دن جب زینب نے کالج کی پہلی صبح ماں کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے دل میں کہا، اللہ پاک میری کامیابی اس اسکول کی ہر ماں کے نام ہو جو اپنی بھوک چھپا کر اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے۔ 4 سال کی محنت کے بعد زینب ڈاکٹر بن گئی۔ جس دن اس نے سفید کوٹ پہنا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے وہ کوٹ ماں کی تصویر کے سامنے رکھ کر کہا، امی میں کامیاب ہو گئی۔ جب حمزہ کو یہ خبر ملی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، امی دیکھیں آپ کی دعا نے ایک اور بچے کی زندگی بدل دی۔ اب ماں کی چادر فاؤنڈیشن نے ایک نیا قدم اٹھایا، رخسانہ کلینک، جہاں ڈاکٹر زینب ان ماؤں کا مفت علاج کرنے لگی جو کبھی غربت کے باعث اسپتالوں کے باہر بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کے زخموں پر مرہم لگاتی، ان کے بچوں کو دودھ دیتی، ان کے دکھ سنتی، ہر مریض کو دیکھ کر کہتی، ماں صرف جسم سے نہیں دل سے بیمار ہوتی ہے، اور دل کا علاج صرف محبت سے ہوتا ہے۔ ایک دن کلینک میں ایک کمزور بوڑھی عورت آئی۔ اس کے ہاتھوں میں پرانی سلائی مشین کا بیگ تھا۔ زینب نے اسے دیکھتے ہی کہا، امی آپ یہاں کیسے آئیں؟ عورت نے تھکے لہجے میں کہا، بیٹی مجھے کوئی نہیں کہتا امی، بس تم نے کہہ دیا تو لگتا ہے جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ زینب نے اس کے پاؤں دبائے، دوائیں دیں اور خاموشی سے دل ہی دل میں ماں کو یاد کیا۔ اس رات وہ حمزہ کے پاس گئی، بولی، حمزہ صاحب میں چاہتی ہوں ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں غریب ماؤں کو سلائی سکھائی جائے تاکہ وہ خوددار بن سکیں۔ حمزہ نے کہا، زینب تم نے وہ سوچ لی جو میری ماں چاہتی تھی، ہم کل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یوں ماں کی چادر فاؤنڈیشن کے نیچے رخسانہ ہنر کمرہ قائم ہوا۔ اب ہر کمرے میں درجنوں عورتیں بیٹھ کر سلائی کرتی تھیں۔ ان کے چہروں پر سکون تھا۔ کوئی کپڑے سی رہی تھی، کوئی قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہی تھی، کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ ہر طرف سے ایک ہی جملہ سنائی دیتا تھا، ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک دن حمزہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، ذیابیطس اور دل کی بیماری ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ مگر وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ روز اسکول آتا، بچوں سے ملتا، ماں کی چادر کے نیچے بیٹھتا۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ اسکول کے سین میں بیٹھا ہوا تھا تو زینب نے پوچھا، حمزہ صاحب کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے لگا دی؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، افسوس؟ نہیں بیٹا، یہ زندگی میری نہیں تھی، یہ تو ماں کی تھی، میں نے صرف اسے واپس کر دی۔ کچھ دن بعد جب صبح ہوئی، اسکول کے دروازے پر ہجوم تھا، بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حمزہ اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ رات کو ماں کی چادر اوڑھ کر سویا اور نیند میں ہی چلا گیا۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے کسی نے برسوں بعد اپنی ماں سے ملاقات کر لی ہو۔ زینب نے روتے ہوئے ماں کی چادر اس کے جسم پر رکھی اور کہا، حمزہ صاحب آپ کی ماں نے آپ کو پھر بلا لیا، مگر یقین جانیے آپ کے بعد بھی یہ چادر زمین پر رہے گی، ان سب کے سر پر جنہیں ماں کی دعا کی ضرورت ہے۔ سالوں بعد ماں کی چادر فاؤنڈیشن ملک کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بن گیا۔ ہر شہر میں اسکول، ہاسپٹل اور ہنر کمرے کھول گئے، اور ہر دیوار پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، ماں کی دعا مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ زینب اب خود ایک استاد بن چکی تھی۔ اس کے شاگرد جب اس سے پوچھتے، میڈم یہ ادارہ کس نے بنایا تھا، وہ مسکرا کر کہتی، ایک بیٹے نے جس نے دولت کے بعد سکون ڈھونڈا، اور وہ سکون اسے اپنی ماں کی چادر میں ملا۔ رات کے وقت جب زینب تنہا دفتر میں بیٹھتی
تو وہ ماں کی چادر کو دیکھتی، ہاتھ لگا کر کہتی، امی آپ کا مشن مکمل ہو گیا، آپ کی دعا اب ہم سب کے ساتھ ہے۔ چاندنی میں وہ چادر ہلکی سی ہوا سے لہراتی، جیسے کہیں دور جنت میں کوئی ماں دعا دیتی ہو، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے ماں کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ آپ کو آج کی ہماری اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔